काफी दोस्त फैमिली वाले सब्सक्राइब भी कर रहे हैं मेरे चैनल और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं ताउन से ये यूट्यूब चैनल कामयाब होगा। ये जितना मेरा है ये उतना ही आपका भी है। अच्छा अच्छा, इमरान खान के ऊपर बात करते हैं जरा। इमरान खान हर जगह हो रही होती है, होनी भी चाहिए। उसने अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी हुई है और उन्होंने मेहनत भी बहुत की है। इमरान खान का एक वाकया है, जब ये करप्शन की बातें करते हैं ना, पैसों की बातें करते हैं, तो शाखाना की बातें करते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उसकी वजह यह है कि एक पहले छोटा सा वाकया तो मैं आपको ये बताऊं, आप सबको पता होगा, जब क्रिकेट का दौर था तो मुझे याद है कि शारजा में कोई मैच हो रहा था और उस वक्त जो 80s का दौर था और लोगों के पास गाड़ियां बहुत कम होती थी और कार बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती थी। तो इमरान खान मैन ऑफ द मैच बनता है और उसको एक कार इनाम में मिलती है। तो वो अब्दुल कादिर को दे देता है कि यार कादिर को इसकी ज्यादा जरूरत है, तो इमरान खान वो कार अब्दुल कादिर को दे देता है। तो जिस बंदे की ये नेचर हो, हमारे मुल्क में तो इतने लालची लोग मौजूद हैं, हमारे हुक्मरान देख ले इतने लालची हैं कि कहलाते तो ये हैं कि वो बहुत बड़े फैमिली से उनका ताल्लुक है, बड़ा कारोबार था, लेकिन हुकूमती चीज कोई नहीं छोड़ते, हुकूमती गाड़ियां नहीं छोड़ते, हुकूमती सहूलतें नहीं छोड़ते। तो ये वो इमरान खान उस जमाने में जब कारों का बड़ा फुकदान था, बड़ी अट्रैक्शन होती थी, अपनी गाड़ी जो है वो कादिर को दे देता है। इससे एक तो अंदाजा लगता है कि वो लालची इंसान नहीं है और वो ये जो मादी चीजें इनको अहमियत नहीं देता। फिर हमारे एक यहाँ पे लंदन में बड़ा अरसा हो गया मुझे भी रहते हुए, लंदन में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं चीकू भाई। उनका असल नाम तो साहबजादा जहांगीर है, लेकिन प्यार से सब उन्हें चीकू भाई कहते हैं। और चीकू भाई इमरान खान के बहुत पुराने दोस्त हैं, 40-50 साल पुरानी उनकी दोस्ती है। लंदन में नईमुल हक साहब साथ होते थे, मरहूम चीकू भाई और इमरान खान, इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना वक्त अपने साथ एक दूसरे के साथ गुजारा हुआ है। तो एक दिन मैं चीकू भाई के पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चीकू भाई यार इमरान खान से बड़ी मोहब्बत करते हैं आप, बड़ा उसके पीछे जान देने को तैयार होते हैं, हम सब चाहते हैं इमरान खान को, आप कोई मुझे बताएं क्या वजह है। उनका यार वजूहत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें आज एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। मैंने कहा जी जी बताइए। उन्होंने कहा जब जमाइमा से जिस दिन अलहदगी थी और फाइनल उनके जो है वो जो भी मामला थे वो तय होने थे, तो जो रिचमंड में घर है जमाइमा की मदर का, एनाबेल साहिबा का, कहते वहां पे हमने इमरान खान को लेके जाना था। तो मैं और मेरी मिसेज, हमारे पास उस वक्त BMW गाड़ी होती थी, उसमें हम बैठे और इमरान खान को लेके वहां पहुंच गए। इमरान खान अंदर चला गया, हमने गाड़ी बाहर पार्क कर ली और फिर हमने ये सोचा कि अब तो 5-6 घंटे लगेंगे, बड़े गंभीर मसाइल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी जो जायदाद है, तो हिस्सा बखरे करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा। क्योंकि यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि यूके कानून के मुताबिक मियाँ बीवी का जो भी असासा होता है उसमें से अगर आपकी अलहदगी होती है तो उसमें से 50% आपका हिस्सा होता है। भले आपने उसमें शेयर डाला है नहीं डाला, आपने मॉर्गेज के पैसे दिए थे नहीं दिए थे, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी है उसमें आपका 50-50 होगा। चीकू भाई कहते हैं हमने सीटें सीधी की, पीछे की तरफ टेक लगाई और आंख लगा ली कि भी अभी तो बहुत देर लगेगी, बहुत ज्यादा मामला इनके तय होने हैं, और हम आंखें हमने मोन ली। कहते 1 घंटे बाद इमरान खान साहब एक चमड़े का हैंडबैग उन्होंने उठाया, वो सूटकेस टाइप का, और जनाब आके नॉक की उन्होंने गाड़ी, हाँ भाई चीकू। तो कहते हम लोग एकदम, मैं और मेरी बेगम जो है वो आँख खुल गई, तो दरवाजा खोला, उसने अपना बैग रखा और कहता चीकू चल यार कहीं पे डिनर करा। तो मैंने कहा यार डिनर शिनर तो तुम्हें बाद में कराएंगे मियाँ, ये बताओ कि इतनी जल्दी क्यों आ गए और क्या मामला तुम्हारे अंदर हुए। तो इमरान खान साहब ने बताया कि अंदर मैं गया हूँ तो बड़ी अच्छी तरह मुझे उन्होंने रिसीव किया। तो जो सास साहिबा है वो उन्होंने पूछा कि भाई आपने कितना हिस्सा लेना है, क्या लेना है, प्रॉपर्टी में लेना है जो 50% बनता है, कैश लेना है या किसी और सूरत में लेना है। तो कहता मैंने उनको साफ इनकार कर दिया कि मैंने अलहदगी इस वजह से नहीं ली कि मुझे कोई दौलत की जरूरत है और मुझे किसी भी किस्म का कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। कह रहे उन्होंने बड़ा जोर दिया कि नहीं ये तो आपका लीगल हक बनता है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं अदालत में जाके बयान दे दूंगा कि मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए। चीकू भाई कहते मैं बहुत हैरान हो रहा क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात थी। कहते उसके बाद कहते उसने इमरान खान ने बताया कि उनकी सास ने जोर दिया कि नहीं कुछ ना कुछ तो तुम ले लो, चलो ऐसे करो मेरी चैरिटीज हैं जिसमें मेरे बाकी दामाद भी हैं, तो मैं एक चैरिटी का तुम्हें चेयरपर्सन बना देती हूँ और तुम्हारी 1 मिलियन पाउंड्स जो है वो सालाना तुम्हारी सैलरी होगी और जो भी ट्रैवलिंग वगैरह होगी उस चैरिटी के मद में वो सारी बिजनेस क्लास और सारे 7 स्टार होटल्स वगैरह तुम्हें मिलेंगे, तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। इमरान खान कहता मैंने हंसते हुए मैंने थैंक यू वेरी मच बोल दिया, मैंने कहा नहीं मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है।
تو انہوں نے کہا بھائی تم کچھ تو لو نا، تمہارا حق بنتا ہے. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ سب بچوں کے لیے اور یہ لوگ انجوائے کریں، مجھے دولت کی کوئی خواہش نہیں ہے. تو ایک شخص جہاں اس کو لیگلی لاکھوں کروڑوں روپے مل رہے ہیں، ڈالرز مل رہے ہیں، وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس سے انکار کر دیتا ہے. پھر کہا جائے کہ توشہ خانہ کی گھڑی بیچ دی. اس شخص کو ان چیزوں کی کوئی لالچ ہوگی؟ کبھی مجھے بتائے گھڑی بھی بیچ کے اس نے کیا کیا؟ انہوں نے سڑک بنوا دی بنی گالا کی. بہرحال اچھا، مزید یہ کہ پھر چیکو بھائی نے کہا کہ اچھا تم پھر بغیر کچھ لیے آگے. اس نے کہا نہیں، میں نے پھر آخر میں نے اس کی ساس سے بولا کہ مجھے جو ہے وہ اپنا ایک چیز چاہیے. تو وہ فوراً بولے کہ ہاں بتاؤ کیا چیز چاہیے. تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ یہ جو باہر گارڈ روم کے ساتھ روم ہے یہ آپ میرے نام مجھے دے دیں وقتی طور پہ، کیونکہ میں جب بھی بچوں کو ملنے آؤں گا تو میں گھر کے اندر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں یہاں اس روم میں ان سے ملاقات کروں گا. تو چیکو بھائی کہتے بعد میں جب ایک دو دفعہ عمران خان کو ملنے رچمنڈ آئے تو اسی کمرے میں ہوتا تھا اور وہ اس نے اپنی ایکسرسائز مشینیں رکھی ہوئی تھیں. تو دیکھیں یہ بات ہے، مطلب یہ عمران خان کا میں نے ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتایا ہے. السلام علیکم. کچھ سال پہلے یوسف خان صاحب پاکستان تشریف لائے، جن کو آپ اور میں دلیپ کمار کے نام سے جانتے ہیں. کراچی میں ایک فنکشن ہوا فنڈ ریزنگ کا. میرے مہمان کے بارے میں انہوں نے تقریر کی. جو 2 لائنیں مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ خوش قسمت ہے وہ ماں جس کی کوکھ سے اس نے جنم لیا، اور فخر کرے وہ قوم جس کا یہ فرزند ہے. The one and only عمران خان. خان صاحب ویلکم بیک ٹو پاکستان. آج آپ صبح ہی آئے ہیں؟ جی لانگ فلائٹ؟ جی کافی ڈیلیڈ تھی. آپ انگلستان کتنی دیر رہتے ہیں سال میں؟ اب تو میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں انگلینڈ میں گزارتا. پہلے جب کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا تو 5-6 مہینے ادھر اور باقی پاکستان. اب صرف فنڈ ریزنگ کے لیے جاتا ہوں. اچھا. معین قریشی صاحب جب پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ وزیر بن جائیں گا، آپ نے انکار کیا. وجہ بڑی سمپل تھی. نہیں، میرے خیال میں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا وزیر بن کے. ایک تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اوپر سے میں ہاسپٹل میں اتنا بزی تھا. اگر ملک کر سکتا تو میں ضرور بنتا. ایک دور میں آپ کو دعوت دی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو کہتے تھے کہ ہم کوئی بھی سیٹ خالی کرا کے تو آپ کو الیکٹ بھی کروا دیں گے یا وزیر بنا دیں گے. وہ بھی آپ نے قبول نہیں کیا. جی وہ انہوں نے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی جب جنیجو صاحب کو انہوں نے ڈسمس کیا تھا تو تب بھی یہی سچویشن تھا. جی میں اپنے آپ کو بالکل کمپیٹنٹ ہی نہیں سمجھا کہ میں بن سکتا ہوں منسٹر. آپ کو کبھی خیال نہیں آیا سیاست میں حصہ لینے کا، عملی سیاست میں؟ جی نہیں، کبھی میں نے لوگ کہتے رہتے تھے. ایک دو دفعہ میں نے سوچا بھی غور سے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں سیاست میں کیا کرنے آؤں گا. مجھے صرف ایک ہی وجہ ہو کہ اگر میں کوئی چینج کر سکوں یا میں کوئی امپروو کر سکوں سچویشن. اور جو میں نے جب اس کے اوپر سوچا تو میں نے ریئلائز کیا کہ زیادہ اچھا ہے کہ سیاست سے باہر رہ کے انسان کر سکتا ہے. کم از کم اگر میں ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کرنے جاتا ہوں، لوگ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں ووٹ لینے آیا ہوں. تو وہ زیادہ آسان تھا، نان کانٹروورشل، نان پارٹیزن بن کے سوشل ورکر، بجائے یہ کہ اگر ہر کوئی پرائم منسٹر ہی بن کے ملک نہیں ٹھیک کر سکتا. جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑا چارجڈ ہے آج کل، گالیاں، یہ کرنے، غداری دے دیں گے، اندر کر دیں گے. آپ کی کیا ریاکشن ہوتی ہے بطور پاکستانی؟ بہت افسوس. میں اکیلا نہیں ہوں، سارے پاکستانی. میں تو جس ڈنر پارٹی پہ جاتے ہیں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ بڑے برے حالات ہیں، کچھ کرنا چاہیے، کچھ ٹھیک ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو کانفرنٹیشن ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، اس سے ملک کو ہی نقصان ہے. اور ہم تو یہی ہوپ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا سلوشن آئے کہ یہ کانفرنٹیشن ختم ہو اور ایک آبجیکٹو ملک کا ایک ہی ہو، اپوزیشن اور گورنمنٹ کا. خان کا یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد میں بھی یہ تجزیہ کر سکتا ہوں، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بہتری آئے. ہمیں خامہ خواہ کے کیس بنا دیتے ہیں، سیاسی کیس بنا دیتے ہیں. اس سے 2 نقصان بہت شدید ہوتے ہیں اس ملک کو. سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ عدالتوں سے ان کا اعتماد اٹھنے لگتا ہے. پھر وہ ایک جیسے کہا جاتے ہیں جذبات لوگوں کے جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو کسی قوم کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کے بیس پہ چھوٹے چھوٹے ملک بڑے بڑے ملک اور ترقی یافتہ ملک بن جاتے ہیں، وہ ان کے جذبے ہوتے ہیں.
وہ جذبے جو ہے نا وہ بڑے ڈیمیج ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہو کہ یار یہ مذاق بنایا ہوا قانون کو، قانون ہے ہی نہیں، جس کی جو مرضی ہے، جیسے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر اس ملک کے لوگ جو ہے نا مایوس ہو جاتے ہیں۔ ٹیلنٹ ہر ملک میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے جذبے مر جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں جب وہ اس قسم کی باتیں دیکھتے ہیں، اس قسم کے باتوں کو سنتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ عمران خان ہو یا کوئی بھی شخص ہو، جرم جو کرے اس کو آپ چھوڑیں نہیں اور جھوٹے کیس کسی پہ بنائے نہیں۔ وہی بات ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ ایک تو لوگوں میں اعتماد پیدا ہوگا، کانفیڈنس بلڈ ہوگا، لوگ جو ہے سسٹم پہ یقین کرنے لگیں گے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ قوم وہی آگے بڑھتی ہے جس کی پوری قوم جو ہے وہ محنت کرتی ہے، اور اس محنت کے اندر ایسا ضرور ہوتا ہے کہ 100% لوگ کامیاب نہ ہوں، اگر 60%، 50%، 70% لوگ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے جذبات کے مطابق کام کر کے، اس کو ملک کے لیے کچھ اپنا کنٹریبیوشن ڈالنے کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو وہ قوم بہت تیزی سے اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کی شرط صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے سسٹم پہ اور خاص طور پہ اپنی جوڈیشری پہ اتنا اعتماد ہو کہ وہ آنکھ بند کے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کم از کم ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہاں جرم کریں گے تو سزا ملے گی اور ملنا بھی چاہیے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی قانون کی عمل درآمد ہوتا ہے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے نا وہ ان چیزوں کا خود خیال کرنے لگتے ہیں، یا کوئی ایسی بات نہ کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں پکڑ ہو جائے۔ اور جب وہ خوف پیدا ہوتا ہے تو اس ملک کی اکنامی ہمیشہ ہمیشہ آگے بڑھتی ہے، اس میں اکنامی میں آگے بڑھنے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ہر قسم کا پھر انویسٹر بھی انوالو ہوتا ہے، لوگوں کی ایکٹیویٹیز بھی انوالو ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ مل کے بہت بڑی بڑی اکنامی کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں۔ کیونکہ جب ایک مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیے کہ 3-4 بڑے بڑے زمیندار ہیں، وہ مثال کے طور پہ ان کی بہت بڑی زمین ہے، وہ سب پورا سال کام کر کے جو ہے وہاں سے فرض کریں کہ 1,00,000 ٹن میٹرک ٹن وہ گندم اگا لیتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہی زمین مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر 50,000 آدمیوں میں بٹی ہوئی ہو یا 10,000 آدمیوں میں بٹی ہوئی ہو، اور سب چھوٹی چھوٹی فیملی کے لوگ محنت کر رہے ہوں، اس محنت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو 1,00,000 ٹن میٹرک ٹن گندم پیدا ہو رہی تھی وہ 3,00,000 ٹن پیدا ہوگی۔ کیوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ جتنی جان ماریں گے اس کا رزلٹ آنا ہی آنا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا سارا اثاثہ یہی ہے، ہمیں اسی سے کمانا ہے، اسی سے کھانا ہے۔ چھوٹا آدمی تو بہت زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد سروائیو کرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ تو یہی ایک چیز ہوتی ہے، یہ سائیکولوجیکل سارے افیکٹ آتے ہیں، ان افیکٹ کو آدمی معمولی نہ سمجھے، قومیں بنتی بھی اسی سے اور تباہ بھی اسی سے ہوتی ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کے ساتھ بالکل اگر جرم کریں اس کو سزا دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا بھی اپنا یقین یہی ہے، ایک نیوٹرل میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی کسی کے میں کبھی بھی کسی بھی سیاستدان کو یا کوئی بھی شخص ہو، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجرم ہے اور جرم کر رہا ہے اور مجھے یقین ہو جائے کہ یہ جرم کر رہا ہے، تو پھر میں اسے کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر مجھے پتہ ہے کہ یار میں اپنے انالائسس کر رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں بھی سوچتا ہوں کہ آپ گھڑی چوری کا یا اس قسم کی باتوں کا جب آپ الزام لگاتے ہیں تو ہنسی آتی ہے لوگوں کو سن کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے یہی چوریاں کرنا ہو تو اس کے پاس اور راستے پڑے ہوئے تھے۔ اب جیسے یہ اپنے سسرال سے دولت لینے کا تھا، وہ ایک مینٹلٹی ہوتی ہے نا، آدمی کی ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی ایک اپروچ ہوتی ہے، وہاں پہ چھوڑ دیا جہاں پہ وہ لیگل طریقے سے آسانی کے ساتھ لے سکتا تھا، تو وہ یہ چوری کیا کرے گا، کتنے کی ہوگی، $1 بلین کی کر لے گا نا، وہاں تو اسے $10 بلین مل سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا ذہن ہی یہ ہوتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے پیسے حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ اپنے جیسے چیریٹی کے ادارے بناتے ہیں تو اس میں بھی فراڈ کر لیتا ہے، اور اس میں فراڈ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ تو لوگ یہ یقین کر رہے ہوتے ہیں نا کہ سامنے کیا بھئی یہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر فراڈ کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ تو میرا بھی اپنا ذاتی خیال یہ ہے، قطعوں سے تھوڑے تھوڑے سے مفاد کے لیے پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ملک کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے ملک کی ترقی کے لیے اپنا مفاد چھوڑ دیں تو آپ یقین کریں کہ اس ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اچھے کام کرنے کی اور اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔